बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये लड़कियों और लड़कों के लिए ख़ास तौर पर है, यह माँ बाप के लिए है और ये 18 प्लस वीडियो है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अकेले में सुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और कुछ बातें हैं ऐसी जो शायद आपकी नज़र में या दूसरों की नज़र में ये हो सकता है कि ये गंदी बातें हो जाएं, बट रियलिटी ये है कि इस तरह की बातें जो हैं वो होना बड़ी ज़रूरी हैं। और एक मर्द के ऊपर ज़िंदगी में कितनी बड़ी आजमाइश आती है जब ये ख़यालात उसके अंदर आते हैं, और इस चीज़ की वजह से वो कितना ज़्यादा सफ़र करता है। एक औरत कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। बीइंग अ मैन, एक मर्द होने के नाते या रिश्ते से मैं ये समझता हूँ कि ये एक चीज़ है कि जिससे मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा गुज़रता है, बहुत ज़्यादा जो है। जब कोई ऐसा कोई इंसिडेंस होता है कि कोई लड़की जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है या बच्चों को छोड़कर चली जाती है। जैसे रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर जो है वो यहाँ से छोड़ के 4 बच्चों को लेके इंडिया चली गई, और इंडिया से जो है वो एक लड़की जो है वो अंजू जो है वो पाकिस्तान आ गई। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि जी 1-1 का स्कोर है, बराबर है। बट आप ज़रा सोचो, मैं ये बात नहीं करता, ना मैं इंडियंस की बात करता हूँ, ना मैं पाकिस्तानी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान की बात करता हूँ। एक मर्द जिसकी बीवी उसको सिर्फ ये छोड़ के इसलिए छोड़ के चली जाए कि उसकी सेक्स टाइमिंग नहीं है। मर्द के ज़हन में यही पहला ख्याल आता है कि अगर कोई बीवी छोड़ कर गई है तो मेन रीज़न है जो वो उसका सेक्स टाइमिंग या सेक्स कोई इशू है या कोई सेक्सुअली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब जो सीमा थी उसका शौहर जो था वो एक दूसरे मुल्क में था, तो जिस वजह से जो है वो अपने आप को जो है वो उस तरह से वो नहीं कर पाई कि वो जो है, और उसने बड़ी बड़ी बीच में जो ब्लंडर मार दिए कि जी मुझे प्यार नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, वो नहीं मिला था। ये औरत के जो है ना वो हथकंडे होते हैं, सॉरी टू से, कि वो अपने आप को सच्चा और मर्द को झूठा कर देती है। एक सबसे बड़ी निशानी मैं आपको औरत की बताऊं कि जब वो घर तोड़ने पे आती है ना तो वो मर्द को इतना गंदा करती है, इतना गलीज करती है कि वो कहती है ये जो दुनिया का मर्द है ना जिसके साथ मैंने गुजारा किया, ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है और इसके साथ कोई दुनिया की औरत गुजारा कर ही नहीं सकती। ये तो मेरा शुक्रगुजार हो कि मैंने इतना अरसा इसके साथ गुजार लिया। नॉर्मली हर औरत सेक्स के लिए नहीं होती। औरत और मर्द की साइकोलॉजिकली जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। औरत की साइकोलॉजी और है, मर्द की साइकोलॉजी कुछ और है। 10 में से जो 9 या 9.5 जो मर्द होते हैं वो एक और औरत चाहते हैं, मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि एक औरत जो है अगर उनके निकाह में है तो एक और औरत जो है वो उनके निकाह में आ जाए। वो दूसरी आ जाएगी, फिर वो तीसरी की डिमांड करेंगे, फिर वो चौथी की करेंगे। ये कुदरती तौर पे जो मर्द का झुकाव है वो औरत की तरफ है। लेकिन औरत की जो नफ्सियात है वो अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं बनाई। औरत जो है वो एक मर्द के साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकती है अगर वो मर्द उसको रिस्पेक्ट देता है, अगर वो मर्द उसकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करता है, अगर वो मर्द उसे मोहब्बत देता है। अगर वो मर्द सेक्सुअली इतना कोई फिट भी नहीं है तो औरत इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, औरत इस चीज़ को लेके जो है वो चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही माशरे में ऐसा कोई इंसिडेंस होता है या हम किसी बंदे के पास बैठते हैं या कोई बात हमारे होती है कि फ़लाँ की बीवी भाग गई, तो ऐसे में एक कवारा बंदा जो होता है उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता है, वो शायद एक औरत जो है वो कभी उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती, वो कभी उस बात को समझ ही नहीं सकती कि वो जो ये करके जा रही है उसके बाद उसके मर्द का क्या हाल होगा और माशरे में जो कवारे मर्द हैं उनका क्या हाल होगा। आज की ये जो वीडियो है मैं एक लाइव स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। ऑडियो में पहले मैं उनकी स्टोरी आपको सुनाऊंगा और फिर जो है मैं उनका पूरा आपको केस स्टडी बताऊंगा कि इनके केस में हुआ क्या। इन्होंने कोई भी चीज़ जो है वो सुनी नहीं है, कोई देखी नहीं है, लेकिन वैसे इनका एक थॉट पैटर्न चला सेक्स एंजाइटी को लेके, और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो अपने ऊपर सवार कर लिया और यही सोचा कि मेरे से पहली रात कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बीवी की हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकूँगा, मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं वो नहीं कर सकूँगा, मेरा अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, और मैं जो है वो अनफिट हूँ और इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकूँगा। वही जो सेक्स एंजाइटी में इंसान को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब ये चीज़ें जो हैं ये डे बाय डे दिनों में कॉमन होती जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस खाओ या बड़ी चीज़ें करो, आप सिंपल एक थॉट पैटर्न चेंज कर दो, अपने फंक्शनल ब्रेन की फंक्शनैलिटी चेंज कर दो, आप एक न्यूरॉन्स का पैटर्न बदल दो, जो कि बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी की पूरी कोचिंग जो मैंने इन भाई की जो चीज़ें मैंने इनको सिखाई वही मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अगर आप कहेंगे कि मेरा वक्त फ्री में मिल जाए वो सर मुश्किल है।
وہ ناممکن ہے. ایون میرا جو پرائیویٹ ٹائم ہے وہ پیڈ نہیں مل سکے گا، لیکن یہ ویڈیوز آپ کو فری میں مل سکیں گی، ساری کی ساری چیزیں. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی بھی چیز اس میں جھوٹ نہیں ہوگی، یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو میں نے ان کو اسپیشل بتائی اور آپ کو نہیں بتائی. یہاں 4 باتیں ایکسٹرا ہوں گی اور زیادہ ہوں گی اور اچھی ہوں گی. یہ ویڈیو جو ہے یہ اسپانسرڈ بائی ہے ایس ایس بیریز کی، www.ssberries.com. ان کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ خریدیں گے تو ان کی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہماری ایک اور زندگی، جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس کو جائے گی. ایک اور زندگی ہمارا کیا پروجیکٹ ہے؟ اس میں ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو مینٹلی طور پہ انفٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو اب گھر رکھنے کے قابل نہیں ہیں. ان لوگوں کے لیے میں ایک ایسا ہاسپٹل بلڈ کرنا چاہتا ہوں جسٹ فار ڈیزرونگس، جسٹ ایسے لوگوں کے لیے جو فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے. انہی لوگوں کی وجہ سے میں نے 1-on-1 کوچنگ بھی بند کی کہ یہاں امیر ترین بندے بھی آ جاتے ہیں، جی ہمیں بھی فری کوچ کر دیں، آپ سب کو کر رہے ہیں ہمیں بھی دے دیں. خدا کے بندوں کو شرم حیا کرو یار، کوئی تھوڑی سی عقل کرو کہ اگر ایک انسان اچھائی کرنے کی سوچتا ہے تو ہم کیوں اس کے لیے برائی کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ یہ برا ہی کرے گا، کہ اسی وجہ سے معاشرے میں برائی زیادہ ہو رہی ہے. اگر ایک انسان اپنا وقت کسی کو مفت میں دینا چاہ رہا ہے، کسی غریب بندے کو دینا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ بیچارہ غریبوں کو بھی مفت نہیں دے سکتا؟ ہمیں ڈر میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جو اگلا بندہ ہے وہ غریب مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے. بائی دا وے یہ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں، لیکن یہاں یہ ہوگا پوری ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ بندہ جو ہے وہ سچ میں اس ہاسپٹل کے لیے ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ڈیزرونگ ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کی پوری فیور کریں گے. انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا اور اچھا خواب ہے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ سپورٹ کریں گے میں ان سے کہوں گا کہ یہ آپ کی فیور ہے، اس میں جتنی زیادہ آپ فیور کر سکتے ہوں آپ لازماً کریں. اب ایک بھائی کی میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں، میں ان کی وائس میل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 15 دن کا انہوں نے میرے سے کوچنگ کا جو ہے وہ ٹائم فریم لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان کی شادی میں بھی تقریباً 15 دن ہی رہتے تھے. میں نے کہا مجھے صرف 15 دن دے دیں آپ، اور 15 دن سے پہلے کی ان کی حالت دیکھیں اور 15 دن کے بعد کی ان کی حالت دیکھ لیں آپ. جو وائس میل میں انہوں نے بتایا جو سن لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں. یہاں مجھے ایک بندے کی بات یاد آئی سیکس انزائٹی کو لے کے، اور اس بندے کو بھی میں نے کوچ کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو پہلی رات تھی اور اس بیچارے سے کچھ بھی نہ ہوا. جو بھی عورت کو رسپیکٹ ہوتا ہے، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں نا جو سیکس کے لیے بہت زیادہ پاگل ہوتی ہیں، باولی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کی ٹریننگ ایسی ہو رہی ہے، سیکس سیکس سیکس. عورت کے لیے یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی، عورت کے لیے جو دوسری چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس عورت نے پہلی رات اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے تو کیا ہی نہیں، تم سے تو ہوا ہی نہیں، تم سے تو ہوا ہی نہیں، تم سے تو ہوگا ہی نہیں، تم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. اس عورت نے اتنا پریشر ڈالا اس مرد پہ، وہ بیچارہ سیکسولی اپنے آپ کو انفٹ کرتا رہا، برین پیٹرنز بناتا رہا، میں تو سیکس ہی نہیں کر سکتا، میں تو سیکس ہی نہیں کر سکتا. 6 سال زندگی کے اس نے اذیت میں گزارے، اور 6 سال میں ایک دفعہ بھی وہ سیکس نہ کر سکا اپنی بیوی کے ساتھ. اور اس چیز کو لے کے اس نے بڑے ٹریٹمنٹس کروائے، بڑا کچھ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد اس نے میری ایک ویڈیو دیکھی اور میرے سے رابطہ کیا، اور میں نے صرف اسے 2-3 چیزیں بتائیں کہ یار 2-3 چیزیں بتا کر لو، اور شادی کرو ایسی لڑکی سے کرو کہ جس کو بتا کر کرو بھائی میرا مسئلہ انزائٹی کا ہے، مجھے پریشر نہ دینا، پریشر دو گی تو میں پرفارمنس نہیں دے سکوں گا. الحمدللہ آج وہ بندہ ایک ہیلتھی اور اچھی لائف گزار رہا ہے. کیا تھا؟ چھوٹی سی چیزیں سی چینج کر دیں. یہ باتیں ویڈیوز کی شکل میں مفت میں بتا دیتا ہوں. میرا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، آپ کو فائدہ دینا ہے، کسی میڈیسن کمپنی کو فائدہ نہیں دینا، کسی دوسرے بندے کو فائدہ نہیں دینا. افسوس کہ سچ کو بتانے کے لیے انسان کو زیادہ دلیل و دلائل دینے پڑتے ہیں، اور جھوٹ تو ویسے ہی بک جاتا ہے. خیر اینی ہاؤ، بسم اللہ پڑھ کے سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں آپ کو اپنی مکمل بیتی بتاتا ہوں، جو میرے ساتھ معاملات جو چیلنجز چلے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. فرسٹ آف آل ہوا یہ کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، رات 1-2 بجے کا ٹائم ہے. تو ایک دم سے مجھے گھبراہٹ اور بے چینی میرے اندر سٹارٹ ہو گئی. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو گیا. میں ادھر پانی پیتا تھا، ادھر باتھ روم پیشاب کرنے چلا جاتا تھا، پانی پیشاب ساری رات میں ایسے رہا. پھر مجھے ایمرجنسی لے گئے، ادھر انہوں نے میرا دیکھا، بلڈ پریشر چیک کیا، بلڈ پریشر بھی میرا ٹھیک آ رہا. پھر میری ای سی جی میری ٹھیک، گردوں کا ٹیسٹ ہوا، مطلب ایوری تھنگ، ہر ایک ٹیسٹ میں نے کروایا. پہلے میں نے ادھر سے کروایا، پھر میں نے جو چغتائی لیب ہے ان سے کروایا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا ٹیسٹ ہے میں نے جو چھوڑا جو مجھے کچھ ہی ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. تو میں بہت پریشان.
رات کو نیند بالکل نہیں آتی تھی, دن کو بالکل نیند نہیں آتی, سارا دن رو کے گزرتا تھا. یہ ہوا کہ 2-3 دن ایسے گزرتے مجھے اس میں یہ تھا کہ جب بیمار ہوں, جب میں ہونے والا ہی تھا اس سے ایک مہینہ پہلے میری انہوں نے شادی رکھی ہوئی تھی کہ آپ مہینہ بعد میری شادی بھی تھی. تو ساتھ ہی میں بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو میرے اندر انگزائٹی ہو گئی اور مجھے یہ خوف آ گیا کہ شادی اب گھر والوں نے رکھ لی ہے, میں تو شادی کے قابل نہیں. میرے اندر ڈر, خوف, میرا جسم کانپنا شروع ہو جانا, ساری رات خوف سے نیند نہ آنی, دن کو تو بالکل ہی نیند آتی تھی. تو رات بھی ساری رات میں بیٹھ کے گزارتا تھا, ساری رات روتا رہتا تھا. کوئی مثلا میں اتنا پریشان سٹریس میں چلا گیا تھا کہ میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بس آج کل میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, گھر والے کہتے ہیں آپ کی شادی ہے, میں نے گھر والوں کو کہا میں نے شادی نہیں کرنی, شادی کے بالکل میں قابل نہیں ہوں. پلیز کائنڈلی آپ اگلے کی بیٹی کو خراب نہ کریں. میں تو اب مریض ہو گیا ہوں, مجھے سائیکو پس پرابلم بن گئے اتنے سارے. میں تو اب نہیں, میں شادی کے قابل ہی نہیں ہوں, تو آپ کیوں اگلے گھر کی بیٹی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو پلیز کائنڈلی میں نے شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوا کہ مجھے لاہور لے گئے, ادھر سے کافی سائیکٹرسٹ کو چیک اپ, میڈیسن شروع کر لی. میں نے بہت میڈیسن کھائی. ٹھیک ہے, میڈیسن کھاتا رہا, کوئی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہو گئے کہ میرا دماغ جو تھا, برین وہ سن ہو گیا, میرا لیفٹ ہینڈ جو تھا وہ سن ہو گیا, میرا جو لیفٹ فٹ تھا وہ سویا رہتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے فالج ہونے لگا ہے. مطلب ہر چیز میری بریک اپ ہو گئی تھی. اور سب سے جو مین مجھے سیکچوئل جو پرابلم وہ بہت ساری آ گئی. مطلب میری دن بدن جو پریشانی ہے بڑھتی جا رہی تھی. ادھر شادی کا کہتے گھر والے کہتے اب شادی تمہاری رکھی ہوئی ہے. میں کہ جب میں ٹھیک ہی نہیں ہوں, شادی کے قابل ہی نہیں ہوں, تو میں شادی کو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑا پریشان رو کے ایک دن پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا کے بھیجا, سر کامران. تو انہوں نے میں ایسے یوٹیوب میں ایسے سرچنگ کر رہا تھا, ایک دن بیٹھا رو بھی رہا تھا, سرچنگ کر رہا, تو ان کا آ گیا نام سامنے, سر کامران صاحب کا. تو ان کو میں نے سرچ کیا, ان سے میں نے ٹائم لیا, سیشن لیا, ان سے میں نے بات کی, بتایا. ان سے میری کافی لمبی بات ہوئی. انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں, سب سے پہلے آپ میڈیسن چھوڑ دیں. میں نے کہا سر وہ ایڈکشن ہو. اچھا, یہ بیسیکلی ان سے میڈیسن کیوں چھوڑنے کا کہا تھا, اس کی ایک ریزن تھی کہ یہ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے جو تھا نا ایک نیا کورس شروع کیا تھا. پہلے بھی کافی یہ کورسز وغیرہ کرتے آ رہے تھے, تو یہ ایک نیا کورس انہوں نے شروع کر دیا اور شادی کو صرف 15 دن رہ گئے تھے. اور جو لوگ میڈیسنس پہ ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں, اینٹی سائیکوٹک ڈرگس پہ ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے سیکس لائف کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو فوراً سٹاپ کریں, اور کچھ کیونکہ آپ نے صرف 2-3 دن پہلے شروع کیے ہیں, جو پہلے اتنے کورسز آپ کرتے آئے ہیں وہ آپ نے ختم کر دیے ہیں, اسی طرح اس کو بھی ختم کریں اور کچھ چیزیں چینج کریں. وہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا ان کو ریکمینڈ کیا. ہو گیا اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا, تو میں مر جاؤں گا. کہتے آپ چھوڑ دیں, انشاءاللہ اس سے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو جی میڈیسن میں نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, 7 سے سیشن لیے میں نے, 6-7 سیشن ٹوٹلی لیے. ٹھیک ہے, سر میرے ساتھ رہے کو پورا شادی تک. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے شادی بھی کرنی ہے. یار مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بھائی کی شادی تھی, اتنا پینک, اتنا نروس, اتنا زیادہ. اب میں نے پھر ایک ہی سے بات کی تھی, میں نے کہا بھائی ابھی ایک کر, بعد میں تو پوچھے گا دوسری کیسے کرنی ہے, گھبرا رہا ہے, ٹینشن نہ لے, ابھی تو کر, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شفا دے دی, اللہ ہی شفا دیتا ہے, باقی ہم لوگ جو ہے وہ صرف کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے, میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے تھوڑی سی نا امید لگی, ایک دن سیشن لیا کچھ بہتر ہوا, دوسرے دن سیشن لیا کچھ بہتر ہوا, تیسرے دن ایسے 6-7 دن سیشن لیا تو الحمدللہ شادی بھی آ گئی, شادی بھی ہوگی, کوئی مجھے پرابلم نہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اب میں خوش ہوں, اللہ کا بڑا احسان ہے. تو ایک ٹائم تھا کہ میں میڈیسن پہ میڈیسن کھائی جا رہا تھا, نشے میں رہتا تھا, ریلیکسن گولیاں کھاتا تھا, میرا بیڑا غرق ہو گیا تھا. ایک یہ میری پوزیشن ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کری ہوئی ہے میرے لیے. سر کامران سے ہیں, وہ فرشتہ بن کے آئے میرے لیے. انہوں نے میرے لیے بڑا کام کیا.
مجھے بہت ساری مثلا ایک دفعہ ایک ٹائم تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے. میرے لیے تو یہ فرشتہ ہی ہے نا سر کامران صاحب. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 2-2.5 مہینوں میں 3 مہینوں میں اللہ کا شکر ہے. میں اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایشو تھا. بس یہ ہے کہ میں نے سیشن لیے ہیں 8-10 دن سے تقریباً اتنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے. شادی بھی ہو گئی ہے, ہنسی خوشی ہوں, کوئی مجھے سیکس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. جی میرے بھائی, وائس میل آپ نے سنی, سمپل سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی میرے پاس آئے تھے, 15 ڈیز ان کی شادی میں رہتے تھے. شادی میں انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں کر سکتا شادی, میرے سے نہیں شادی ہوگی, مجھے سیکس انزائٹی ہے, میں نے میڈیسنز بہت زیادہ کھا لی ہیں, مجھے یہ ہوتا ہے, مجھے وہ ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے نئی میڈیسنز ابھی شروع کی ہیں, بیسٹ ٹائم ہے ان کو نہ شروع کریں, آپ تھوڑی سی ہمت کریں. تھوڑی سی ہمت انہوں نے کی. 15 سیشنز کی ہماری بات ہوئی تھی. 15 سیشنز میں سے انہوں نے, شادی کا گھر تھا اور ٹائم بھی آگے پیچھے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا. دوسری چیز یہ کہ میرے پاس بھی ٹائم زیادہ نہیں تھا, کیونکہ ایک کمٹمنٹ ٹائم ہوتا ہے اور پھر ایک بعد میں ہوتا ہے. لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں اس بھائی کی زندگی کو جتنا بہتر کر سکتا ہوں میں کروں. تھرو آؤٹ دا ڈے, جب ان کی مہندی تھی تب بھی یہ بہت زیادہ پینک تھے, جب اگلے دن نکاح تھا تب بھی یہ بہت زیادہ پینک تھے, اور جس دن ولیمہ تھا اس دن بھی ہمارا سیشن تھا, لیکن بھائی نے سیشن نہیں لیا. اور بھائی نے کہا کہ الحمدللہ میں فٹ ہوں. اور پھر اس کے کچھ دن بعد ان سے دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں بہت بہترین ہوں. پھر جو ہے بیچ میں محرم, پہلے دوسرے محرم کو انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ وائس میل بھیجی اور مجھے بتایا کہ ہماری جو تقریباً 1-1.5 مہینے کے گیپ کے بعد جو نا ہماری دوبارہ بات ہوئی. اور 1-1.5 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے ساری اپنی سٹوری سنائی, اور جو میں نے ان کو چیزیں بتائی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور لٹرلی انہوں نے بتایا کہ واقعی جو باتیں آپ نے بتائی تھی وہ سیم ٹو سیم ہوئیں. اب کیا ہے, یہ جو بھی میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں یہ فری ہیں, ان کی قیمت صرف آپ کا وقت ہے. اگر میرا وقت مانگیں گے تو وہ پیڈ ہے, اگر آپ کا بھی وقت پیڈ ہے. دنیا میں کسی انسان کا وقت جو ہے وہ فری نہیں ہے. آپ مختلف طرح کی چیزیں کر سکتے ہوں گے, کر رہے ہوں گے, کی ہوں گی آپ نے, بٹ پلیز میرے کہنے پہ سمپل سی چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں. کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ ہوگا. پہلی چیز میں نے ان کو بتائی, سکھائی اور سمجھائی کہ یہ سیکس کو جو اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں, عورت سیکس کے لیے نہیں ہوتی. عورت کو مرد سے صرف سیکس نہیں چاہیے. جس عورت کو مرد سے صرف سیکس چاہیے وہ مرد کے ساتھ رہتی نہیں ہے, وہ ایک مرد کے ساتھ رہتی نہیں ہے. میرا ایک دوست تھا, اس نے شادی کی, اس کے کچھ بچے ہوئے, بچوں کے بعد اس کی بیوی جو تھی وہ ریگولرلی بیسس پہ اس بندے کو سیکس کے لیے فورس کرتی تھی. میرا دوست بہت ہی زبردست قسم کا انسان, اور اس کے لڑکی کے کنیکشن تھے دوسرے مردوں کے ساتھ, تو اس نے اس بندے کو بہت زیادہ فورس کیا. اینڈ آف دا ڈے ڈیورس ہو گئی. اب ڈیورس ہونے کے بعد بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہیں کبھی وہ ایک مرد کے ساتھ, کبھی وہ دوسرے مرد کے ساتھ. تو جو اس طرح کی عورت ہوتی ہے نا, آپ اسے باندھ کے نہیں رکھ سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, ایسی بری عورتوں سے اللہ تعالیٰ اچھے مردوں کو بچائے, اور ہر مرد کو بچائے ایسی عورتوں سے. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو کہ ایسی عورتیں نے اپنی جو ہے وہ زندگی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مردوں کی زندگی برباد کرنی ہوتی ہے. ان کی بیوی کے ساتھ ان کی بہت سی کنورسیشنز ہوتی تھی. میں نے کہا آپ نے کبھی اپنی بیوی کے منہ سے ایک دفعہ بھی سنا ہے کہ مجھے سیکس آپ سے کرنا ہے؟ کہتی نہیں. کہتا نہیں کہ اس نے کبھی نہیں کہا. میں نے اتنے لوگوں کو کوچ کیا ہے جن کی بیویاں پاکستان میں رہتی ہیں اور وہ اٹلی میں, کوئی USA میں, کینیڈا میں. جب میں ان کی بیویوں کو بھی دیکھتا ہوں اور ان کو بھی دیکھتا ہوں تو میں غلطی مرد کی طرف سے دیکھتا ہوں. مرد اپنی عورت سے جو ہے وہ گلیز باتیں کرتا ہے, اسے سیکس ٹاک کرتا ہے, مرد اس کو ننگا کرتا ہے. ہر عورت ننگا نہیں ہونا چاہتی آن کیمرہ, بٹ آپ کو پتہ ہے یہ جو کیمرے میں آپ جو بھی حرکتیں کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں مانیٹر ہوتی ہیں. تو جتنے بھی میرے بہن بھائی باہر ہیں, ان کے شوہر باہر ہیں, پلیز اپنی بیویوں کو ننگا نہ کریں. آپ ننگا کرتے ہیں, آپ یہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے, آپ بھلے آپ 4 دیواری میں ہی کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا, آپ برداشت کر لو گے جہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ پیٹرن میں نے ان کا بدلا کہ آپ کی بیوی آپ سے سیکس نہیں چاہتی, آپ سے فیملی چاہتی ہے. آپ فیملی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. تو جتنی بھی چیزیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, ان کے برین کے پیٹرنز, مائنڈ پیٹرنز الحمدللہ بدلنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تھا میں نے NLP کی ایک ٹیکنیک لگائی, ریموو بیڈ امیجز. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے, میں ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا. سب سے پہلے جو ایک بیڈ امیجز تھے وہ یہ چلتے تھے کہ یہ آنکھیں بند کر کے سوچتے تھے ان کی سواگ رات ہے, پہلا
فرسٹ نائٹ ہے اور یہ اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں اور ان کی بیوی نے ان سے بولنا شروع کر دیا تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں تو سیکس کرنا ہی نہیں آتا، ایسے سیکس ہوتا ہی نہیں، تمہاری سیکس ٹائمنگ ہی نہیں ہے. وہ پورے جو امیجز تھے میں نے پہلے 1 قدم پیچھے کیا، پھر 10 قدم پیچھے کیا، وہ جو میں آپ کو ساری ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ایموشنلی ڈی اٹیچمنٹ کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں بڑی بڑی چیزیں ہیں. دوسری چیز، یہ ویلے بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت ویلے بیٹھ کے سوچتے رہتے. ویلے بیٹھ کے سوچو گے تو یہی سب ہی ہوگا. میں نے ان کے پیٹرن سیٹ کیے، ڈے ٹائم کے پیٹرن. صبح فجر کی نماز کمپلسری کر دی، با جماعت پڑھنی ہے. نماز کے بعد آپ نے واک کرنی ہے. پھر آپ نے ایک ہیلدی کھانا لینا ہے، ناشتہ لینا ہے. ناشتہ کیا ہونا چاہیے؟ سیروٹونین رچ ڈائٹ ہونی چاہیے. وہ سیروٹونین رچ ڈائٹ پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے. اب آپ کا وقت لگنا ہے. وقت نہیں ہے، ماشاء اللہ پھر آپ کی زندگی آپ کے فیصلے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر وقت لگانا پڑے گا دوست. میں بھی لگاتا ہوں، دنیا کا ہر انسان لگاتا ہے وقت. اس قدرت کی جو ہے نا وہ ایک سرکل ہے، اگر اس میں رہو گے تو ٹھیک رہو گے. قدرت کے لاز کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. سیروٹونین رچ ڈائٹ، پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد بھی تھوڑی چہل قدمی کرنی ہے. پھر دوپہر کے ٹائم دوپہر کا کھانا ہیلدی کھانا، وہ سیروٹونین رچ ڈائٹ میں آپ کو مل جائے گا. پھر اس کے بعد تھوڑی سی پھر واک، پھر شام کو واک. گھر میں کم سے کم رہو، واک کرتے رہو. اگر گھر میں بھی ہو تو واک کرتے رہو. پھر اس کے بعد رات کا کھانا 6 ساڑھے 6 7 بجے. پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں آپ نے کھانا. آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے. آپ کی تقریباً اگر رات کا کھانا 7 بجے تھا تو اگلا جو کھانا تھا وہ 7 بجے، 12 گھنٹے آپ کے ہو گئے. بیسٹ تھا. اس کے بعد نماز اور قرآن کمپلسری ہے بھائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نہیں چھوڑنا آپ نے. اور ہر نماز میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ ہی مدد کرتا ہے، میں یا کوئی دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں. ہم سب اپنے اپنے مفاد کے لیے ہیں یار. بہت جس ذات کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اللہ ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا، بلکہ اللہ چاہتا نہیں، اللہ کرتا ہے. چاہت ہم جیسے غریب غربا لوگوں کے اختیار میں اللہ نے رکھی ہے. ہم صرف چاہ سکتے ہیں، کر صرف اللہ سکتا ہے. اچھی سوچنی ہے. ضروری نہیں کہ آپ پورا دن بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہو میرے سے سیکس نہیں ہوگا، ہم بستری نہیں ہوگی. آپ نے ہم بستری والے تھاٹ کو چینج کر دینا پازیٹیو تھاٹ سے. الحمدللہ میں حق زوجیت ادا کر سکتا ہوں، الحمدللہ میں ہم بستری کر سکتا ہوں. یہ بات آپ نے بار بار کہنی ہے. آپ کے نیورل پاتھ ویز بن جائیں گے، آپ کے نرو پیٹرنز بن جائیں گے، آپ کے نیورونز بن جائیں گے. نیورو پلاسٹکسٹی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، نیورونز کہتے ہیں. جو ہمارے یہ جو ساری آپ کے برین کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو نیورونز کہتے ہیں. اور پلاسٹک سے یہ لفظ نکلا ہے، پلاسٹک سٹی سے یہ ہوا ہے. پلاسٹک کہتے ہیں ایک ایسی شیپ کو، جیسے فرض کریں میرے پاس یہ اے سی کا ریموٹ ہے. اس کو خاص ٹیمپریچر پہ آپ پگھلاؤ گے تو یہ ریموٹ کی جگہ کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے. جیسے یہ پین ہے، یہ جو ہے وہ پلاسٹک ہے، آپ اس کو کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہو. تو اس سے یہاں یہ ملتا ہے کہ آپ کا برین کے جو پیٹرنز ہیں، جو برین کے نیورونز ہیں، جو نرو سیلز ہیں، آپ ان کو کسی بھی پیٹرن میں کنورٹ کر سکتے ہو. لٹرلی دس از ریالٹی. اور یہ حقیقت ہے. وہ پرانی باتیں تھی کہ جو ہے جیسا رہے گا ویسا ہی رہے گا. نہیں سر، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو انسان آپ پہلے تھے وہ آپ اب نہیں ہوگے. جو ابھی آپ نے ویڈیو جب شروع کی آپ کے نرو پیٹرنز کچھ اور تھے، آپ کے نیورون سیلز کچھ اور تھے، ابھی کچھ اور ہوں گے. 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد کچھ اور ہوں گے. اصل میں مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اسٹرکچرل نیوروپیتھی میں یا نیورو پلاسٹکسٹی میں. اسٹرکچرل نیورو پلاسٹکسٹی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ایک چیز کا اسٹرکچر بلڈ کر دیتے ہیں، ہیبٹ ڈال دیتے ہیں اس کی، وہ مسئلہ کرتی ہے. ہیبٹس کو بھی آپ بدل سکتے ہیں، آپ اپنے کیمیکلز نیورونز کو بدل سکتے ہیں، آپ ساری چیزیں. میں یہ انشاءاللہ جب میں نیورون پلاسٹکسٹی کا جو ہے نا وہ ایک چیپٹر شروع کروں گا، میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا. اب کیا ہے، چیزیں بدل سکتی ہیں انسان بدلنا چاہے تو. اب انہوں نے کہا جی سیکس ٹائمنگ نہیں ہے. وہ سیکس ٹائمنگ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کن چکروں میں پڑ رہے ہیں. عورت اور مرد اللہ نے ایک دوسرے کے آرام کے لیے بنایا. مرد کا آرام اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے. تو وہ آپ سے سیکس ٹائمنگ کے پیچھے تو آپ بھاگ رہے ہو. وہ تو چاہتی نہیں آپ سے سیکس ٹائمنگ. وہ کون سی عورت ہے بیچاری جو سیکس ٹائمنگ؟ گھریلو عورت کبھی بھی سیکس ٹائمنگ نہیں چاہتی. اور جو سیکس ٹائمنگ کے لیے پاگل ہوتی ہے نا، پھر وہ ایک مرد کے ساتھ رکتی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ کی بیوی آپ سے سیکس ٹائمنگ نہیں چاہتی، 2 شکرانے کے نفل پڑھیں. آپ دنیا کے خوش نصیب مردوں میں سے ہیں کہ جی عورت دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اٹھانے والی، جو فائدہ اٹھانے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ایک نیک اور باحیا اور با کردار عورت ہے. تو اللہ نے آپ کو اگر اس سے نوازا ہے، آپ کیوں پاگلوں کی طرح سیکس ٹائمنگ کو انکریز کرنا ہے؟ میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس پہ دیکھ لو. سمپل سی ایکسرسائز ویژولائز کرنے سے آپ اپنی سیکس ٹائمنگ انکریز کر سکتے ہیں. سمپل سی.
کیا کرنا ہے آنکھیں بند کر کے صرف آپ نے سوچنا ہے. آپ کے دماغ میں جو ایک جو کلاک سیٹ ہے نا کہ میری سیکس ٹائمنگ 1 سیکنڈ ہے, 2 سیکنڈ ہے, 10 سیکنڈ ہے, 20 سیکنڈ ہے, آپ نے سمپلی اس کو کنورٹ کر دینا اس پہ جو آپ کرنا چاہتے ہو. 10 منٹ, 20 منٹ, 30 منٹ. لیکن یار اتنا زیادہ کر کے وہ جو بیچاری نیچے لیٹی ہے اس نے بھی تو بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, آپ کو بھی سنبھالنا ہے, آپ کے ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے. وہ بندہ ہوتا ہے نا کنوارا ہوتا ہے, ایک شادی ہوتی ہے, بچے نہیں ہوتے, تو تب انسان اور گیمیں کھیلتا ہے. اب بیچارے بچے بھی ہو گئے, گھر میں وہ سب رل رہے ہیں, اب آپ ٹائمنگ کے چکر میں ہو. مرد میں نے یہ فطور زیادہ دیکھا ان کے ذہن میں 2 گھنٹے لگانا چاہتا ہوں, میں 3 گھنٹے لگانا چاہتا ہوں. تو بھائی تو لگا, پھر اس کے لیے کوئی تیرے سے 10 لاکھ لے گا, کوئی 20 لاکھ لے گا, تو بلی کا بکرا بنتا رہے گا, لوگ تجھے بناتے رہیں گے. ہمارے پاس تو درجنوں مثالیں ہیں, کسی کو 10 لاکھ دے دیا, کسی کو 20 لاکھ دے دیا, کسی کو 50 لاکھ دے دیا, اور جی سیکس ٹائمنگ کے کورسز کر رہے ہیں 6 مہینے, سال. بھائی یہاں سے کرو. بیسٹ چیز ویولی ایکسرسائز. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو, جو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر شکر کرنا شروع کر دو, انشاءاللہ زندگی بڑی آسان ہے یار. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہیں. جن لوگوں کو بھی سیکس انزائٹی ہے, شادی کا فوبیا ہے, وہ اس ویڈیو پہ عمل کریں, انشاءاللہ ان کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے گی. یاد رکھنا, آپ کی جو وائف ہے نا, جو حیادار عورت ہوتی ہے, جو اچھی لڑکی ہوتی ہے, اگر وہ ایک حد تک سیکس کی بات بھی آپ سے کرتی ہے نا تو وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی آپ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ ٹائمنگ چاہیے, مجھے 2 گھنٹے ٹائمنگ چاہیے, ایسی لڑکیوں کو پھر اللہ ہدایت ہی دے. لیکن میجورٹی میں ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں پھر وہ کسی ایک کے ساتھ رہتی بھی نہیں ہے. لیکن جو گھریلو لڑکی ہوگی وہ کبھی بھی یار نہیں کہے گی, کبھی بھی اس کا ذہن ہی اس طرح نہیں ہوتا. آپ ہی اس سے پنگے لے کے اس کو کرو گے یار. پلیز اپنے آپ کو تھوڑا ان چیزوں سے آگے چلو, زندگی آگے بھی بڑھے اور کام ہے. باقی مرد کی کمزوری عورت ہے, اور عورت کی کمزوری جو ہے وہ کسی عورت کی کمزوری پیسہ ہے, کسی عورت کی کمزوری کیئرنگ ہے, کسی عورت کی جو کمزوری ہے وہ ایک لونگ ہسبینڈ ہے, اور کسی عورت کی کمزوری جو ہے وہ سیکس ہے. اور سیکس ہم نے اپنی جو ہے نا معاشرے میں ڈیولپ کیا ہے, اور سیکس اللہ کا شکر ہے ابھی اس معاشرے میں یہ تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے ایز کمپیریٹیولی دوسری کنٹریز. اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم ہی رکھے اور اس کو مزید ختم کر دے. تبھی ختم ہوگی جب ایک مرد جو ہے نا وہ اسٹرانگلی اپنے گھر کی پرورش کو ٹھیک کرے گا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.